अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आप सुन रहे हैं एफएम रेडियो कनाडा। इस वक्त पाकिस्तान में सुबह के 7 बज रहे हैं, जबकि इंडिया में सुबह के 7:30 और सऊदी अरेबिया में सुबह के 5, जबकि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त दिन के 12 बज रहे हैं। तो जनाब, जो बैन अल-अक़वामी जो ख़बरें हैं उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं कि जनाब सुबहान अल्लाह के सऊदी अरब में 7,000 असातिज़ा ने, इन टीचर्स ने मौसीकी की तरबियत हासिल कर ली है। माशाल्लाह अब जनरेशन की जो थिंकिंग थी वो चेंज करेंगे, अपने आप को नए दौर में लेके आने के लिए ज़ाहिर सी बात है उनको तमाम चीज़ों के साथ चलना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला अपना ख़ास रहम फरमाए हम सब के ऊपर। अच्छा जी, दूसरी ख़बर ये है कि दुबई से फुजैरा जाने वाली अमरीकी ऑयल टैंकर्स पर ईरान ने कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद एक ख़बर है कि सऊदी अरब ने वीज़ा स्टिकर्स की जगह क्यूआर कोड मुतारिफ़ कर दिया है। दस वेरी गुड, दस वेरी गुड कि लगता है कि बहुत ज़्यादा सऊदी अरब असल में तरक्की की तरफ बहुत तेज़ी से गामज़न है, लेकिन इसके शायद वो इफ़ेक्ट्स जो है वो उसको जो है वो देख नहीं पा रहा है अभी। लेकिन बहरहाल जब आप कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके जो है प्रॉब्लम्स तो बहरहाल आती हैं, उसके लिए उनके काम करना पड़ेगा। एक और ख़बर है कि एक ही टिकट पर एमिरेट्स या इत्तेहाद एयरवेज से सफ़र की मुनफरिद सहूलत दे दी गई है। इस लगता है कि जॉइंट वेंचर हो गया उनके आपस में, जो कि बहुत अच्छी खबर है। फिर उसके बाद एक खबर है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मुलाजमीन की इंश्योरेंस स्कीम में मज़ीद पेशे शामिल कर दिए गए। ये भी एक अच्छी खबर है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कारोबार में नुमाया इजाफा, रोज़गार के मौक़े बढ़ गए हैं। दैट्स वेरी गुड न्यूज़। इसी तरह से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से पाकिस्तान सफ़र के लिए इत्तेहाद एयरवेज़ का टिकट बुक करना और मज़ीद आसान कर दिया उन्होंने। शेख हमदान ने खला से ली गई दुबई की हैरत अंगेज़ तस्वीर शेयर कर दी है। और दुबई ने साइकिल सवारों के लिए खुसूसी टनल खोल दी है। जनाब, दुबई की क्या ही बात है, अब वहाँ पे साइकिल सवारों के लिए टनल खोल दी गई है। और मैं ये कहता हूँ कि बहुत अच्छी इनिशिएटिव है, क्योंकि जो अरब्स हैं वो हिलते नहीं हैं, और अल्लाह करे इसमें अरब्स ही शामिल हों। लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर अरब्स फिर अपनी गाड़ियों में बाहर बैठ के तमाशे देख रहे होंगे, और साइकिल सवारों के ऊपर पैसे और टिकट लगा रहे होंगे, और उसके ऊपर जो है जो सट्टा खेलेंगे। मुझे तो ऐसे ही लगता है। इसके बाद एक ख़बर है कि कोईती शहरियों के लिए 50 ममालिक में वीज़ा फ्री एंट्री, यानी कि अगर आप कुवैत के नेशनल हैं, बहुत सारे कुछ पाकिस्तानी भी हैं, उनके लिए भी फ़ायदा है। और कोईती जो शहरी हैं जो नेशनल है उनके लिए तो है ही। अच्छा जनाब, शारजा में मनशियात के लिए डिलीवरी राइडर्स के इस्तेमाल का इंकशाफ हो रहा है कि वहाँ पर डिलीवरी का काम बहुत ज़्यादा है, घर में बैठ कर के आपको मिल जाए। बजाय अब तो जनाब अरब ये भी नहीं चाहते कि वो गाड़ी में जा कर के वो जो है ड्राइववे से जो है वहाँ पर भी, क्योंकि अब लंबी लाइन होती है, तो उनके यहाँ ज़्यादातर डिलीवरी राइडर्स ने जो है उसकी जगह ले ली है। लेकिन इंकशाफ ये किया जा रहा है कि हो सकता है कि उसके साथ साथ इस तरह के वो स्मगलिंग के अंदर खुदा न खास्ता भी शमूलियत उनकी हो सकती है। तो ये थी जनाब बैन-उल-अक़वामी ख़बरों पे एक नज़र। इसके बाद कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं, प्राइवेट मैसेज किए हैं कि जनाब उनके कुछ लोग हैं जिनके लिए वो चाहते हैं कि हम इज्तिमाई दुआ करें। ये बहुत अच्छा सिलसिला है, जहाँ तक मेरा ख़्याल रहेगा कि इसमें ये होगा कि जब हम दुआ करेंगे और हमारी आमीन फ़रिश्तों के आमीन के साथ इंशाअल्लाह अगर मिल जाती है, तो इंशाअल्लाह ताला दुआओं की कबूलियत का ये ज़रिया ही बन सकता है। बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला उनके इससे फ़ायदा भी हो सकता है। कि एक ख़ातून ने लिखा है कि जनाब उनके वालिद का जो है कि तबीयत उनकी काफ़ी अर्से से ख़राब है, वालिद की उम्र भी काफ़ी ज़्यादा है, वो उनके लिए दुआ करवाना चाहती हैं। बिल्कुल हम दुआ करेंगे। इसी तरह से मेरे वालिद साहब का कल रात को ऑपरेशन हुआ है, मैं कहूँगा कि उनके लिए भी दुआ की जाए। इसी तरह से कुछ वालिदैन ने अपने नौजवान बच्चे जो कि थोड़ी सी जो भी है बैरा रवी के शिकार हो रहे हैं, उनको लगता है, और अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। इसी तरह से कुछ वालिदैन ने अपनी बच्चियों की और बच्चों की शादी के लिए, इनकी उम्र ज़्यादा हो रही है, वो चाहते हैं कि उनके लिए दुआ की जाए, तो अल्लाह ताला कुछ सबब कर देंगे। तो हम तमाम के लिए इज्तिमाई एक मिल करके दुआ कर लेते हैं। और जब मैं दुआ करूँगा तो ज़रूर आमीन कहिएगा, चाहे दिल में कहें चाहे ज़बान हिला के कहें, ज़रूर कहिएगा, ताकि कोई भी दुआ, जैसे मैंने कहा, कोई भी आमीन फ़रिश्तों के आमीन से मिल जाए जा करके, तो अल्लाह ताला उनकी कबूलियत का जो है दुआओं की जो है वो एक ज़रिया बना दे के। चलिए दुआ करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। या अल्लाह तू रहीम भी है, करीम भी है, ज़ुल जलाली वल इकराम। या परवरदिगार, तेरी तारीफ़ के साथ और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुरूद के साथ उन पर दुरूद भेजने के साथ साथ हम दुआ करते हैं कि जिन जिन लोगों ने दुआ के लिए कही गई है, अल्लाह जो बीमार हैं, परेशान हैं, मुश्किलात में गिरफ़्तार हैं, उनको बीमारियाँ, परेशानी, मुश्किलात को दूर कर दे। जो बीमार हैं उनको सेहत कामिला
عاجلہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جو روزگار کے لیے پریشان ہیں، جن کے والدین اپنے بچوں کے روزگار کے لیے پریشان ہیں، یا اللہ ان کو جلد از جلد روزگار، حلال روزگار عطا فرما۔ جو لوگ اپنے بچیوں کے لیے شادی کے لیے آگے ان کی زندگی کی جو بہتری کے لیے خواہاں ہیں، انشاء اللہ تعالیٰ خواہش مند ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرما دے۔ یا پاک پروردگار، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، جو بچے بچیاں جو بھی ہے وہ بہرہ روی کے شکار ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، اور ان کے ہدایت دینے کے بعد ان کے دلوں میں ان کی زندگی میں اپنے نور کی چٹکی ڈال دے، تاکہ جو ہے ان کا جو ہے مسئلے مسائل حل ہو جائے۔ یا پروردگار، ہمارے تمام جو غلطی وہ کوتاہی ان کو معاف فرما دے، ہماری تمام دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، آمین ثم آمین۔ جناب، جب پھر اب کینیڈا کے جو ٹورنٹو جہاں پہ میں رہتا ہوں، اس کے کچھ حال احوال تھوڑے سا آپ سے ذکر کرتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس وقت باہر کا موسم تو ہے، لیکن باہر کا موسم بھی جو ہے نا ایک عجیب قسم کا موسم ہے کہ خوبصورتی تو آتی ہے، لیکن اس میں ٹھنڈک جو ہے شروع میں اچھی خاصی رہتی ہے۔ تو پاکستان میں جو ٹھنڈک پڑتی ہے عموماً، میں یہ کہوں گا کراچی میں، اس ٹھنڈک سے پھر بھی اس کا موازنہ نہیں ہے کہ کراچی میں جو سردی میں جو ٹیمپریچر جاتا ہے وہ 0 یا -1 یا میکس -2 ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی جو ہے اس وقت جو ہے 7 یا 8 ڈگری سینٹی گریڈ دکھا رہا ہے، لیکن گھر بہت ٹھنڈے ہیں ابھی بھی، اور یہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ کیا وجہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ گھر بند ہیں، اور جو لکڑی کے گھر ہیں جس حساب سے ہو جاتے ہیں، اگر وہ گرم ہو گئے تو گرم رہتے ہیں، اور اگر ٹھنڈے ہو جاتے پھر ٹھنڈے رہتے ہیں کافی عرصے تک۔ ابھی تک گھروں میں ہیٹر بالکل مسلسل چل رہی ہے، آہستہ آہستہ وہ چل رہے ہیں، لیکن باہر جب ہم نکلتے ہیں تو وہ 7 یا 6 ڈگری سینٹی گریڈ ضرور دکھا رہا ہے، لیکن اگر آپ سائے میں ہیں تو ٹھنڈ ہے، ٹھنڈک لگ رہی ہے، اور ابھی بھی لائٹ جیکٹ پہننا بھی پڑ رہا ہے۔ بعض اوقات تو صبح جو میں یوسف کو چھوڑنے گیا اسکول تو مجھے گلو بھی پہننے پڑے ہیں ہلکے ہلکے، تو اس طرح کے سلسلہ ہے کچھ۔ لیکن جناب، درختوں میں پھول نکلنے، یعنی برڈز جو ہے ان کی کونپلیں نکلنے شروع ہو گئی ہیں، پتے نکلنے شروع ہو گئے۔ بہت خوبصورت اس وقت سما ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں 1 سے 1.5 مہینے کے بعد یہاں پہ جو ہے نا، یعنی گرمی بھی شروع ہو جائے گی، لیکن اتنی خوبصورت جگہ ہو جائے گی کہ بے انتہا، جس کے لیے کینیڈا مشہور ہے کہ جناب باہر کا موسم جو ہے یہاں پہ بڑی شدت کے ساتھ آتا ہے۔ میں تو یہ دیکھتا ہوں جب سے میں یہاں پہ ہوں، یہاں پہ ہر موسم بڑی شدت سے آتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو بہت شدید بارش ہوتی ہے، باہر کا موسم جب آتا ہے شدید آتا ہے۔ سردی کا موسم کی ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ گرمی جب پڑتی ہے تو شدید گرمی پڑتی ہے، پاکستان کراچی میں جو گرمی پڑتی ہے اس سے بھی زیادہ پڑتی ہے، اور اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو ہے پولیوشن کا سلسلہ نہیں ہے۔ جو بھی سورج کی کرنیں آسمان سے زمین کی طرف آتی ہیں وہ بہت تیز آتی ہیں، آنکھیں چندیا جاتی ہیں، آپ کو گلاسز لگانے پڑتے ہیں، اس قدر شدید سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ تو یہ تمام حالات اس وقت ہیں، لوگ تیاری کر رہے ہیں سمر کے آنے کی، بچے خصوصاً، کہ جناب سمر آئے گا، گھومیں گے پھریں گے، اور جناب سمندر کے کنارے جائیں گے، جھیلوں کے کنارے جائیں گے، اور وہاں پہ نہائیں گے۔ بڑے جو ہے میری طرح جو ہے جو فشنگ کی شوقین ہے، فشنگ کریں گے، ساحل پہ جائیں گے، اپنی چیئر ڈال کر کے پانی میں بیٹھیں گے، کچھ بکس ریڈ کریں گے، وہاں سے کچھ چیزیں مواد جمع کریں گے۔ یعنی بہت ساری چیزیں ہیں، میں بڑا انجوائے کرتا ہوں پورے سمر کو، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ میں ہر موسم کے انجوائے کرتا ہوں۔ یہاں پہ جب بارش ہوتی ہے تو بہت زبردست ہوتی ہے، ہلکی ہلکی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے صرف شاور ہو رہی، شاور کا مطلب صرف پھوار، اور پورے 2 دن 3 دن ایسی پھوار پڑ رہی ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ اطمینان سے واک کر سکتے ہیں، آپ ہلکے ہلکے گیلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو پاکستان میں رات کو کراچی میں شبنم پڑتی ہے، وہ شبنم نہیں ہے، بیسکلی یہ ایک پھوار سی ہے، ایک شاور سی ہے، بہت لائٹ شاور، بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ پورے گیلے بھی نہیں ہوتے، لیکن آپ کے اوپر تھوڑی تھوڑی سی جو ہے وہ ہلکی ہلکی پھوار پڑ ہی رہی ہوتی ہے۔ جناب، یہاں بارش کے موسموں میں لاسٹ ایئر یا 2 سال پہلے اتنی بڑی ژالہ باری، یعنی کہ وہ اسٹونز جو ہے آئس کے، وہ گرے کہ میرے بڑے بیٹے کی گاڑی باہر کھڑی ہوئی تھی، اس کے اوپر 10 یعنی 10 ڈینٹس آئے تھے، اور اس کو ہمیں جو ہے وہ انشورنس میں کور نہیں ہوتا 100%، تو ہمیں جو ہے انیشلی $1000 پے کرنا پڑا تھا، اور اس کے 3000 رفلی اس کے مینٹیننس کاسٹ آئی تھی۔ تو یہاں ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں اور میری وائف اور میری بیٹی، شاید یا میرا چھوٹا بیٹا جو ہے، ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے باہر، انجوائے کر رہے تھے، لیکن اس قدر تیزی کے ساتھ سلسلہ شروع، ہم فوراً گراج میں آ گئے، گراج کا ڈور کھلا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا، بلکہ یوسف ڈر بھی گئے تھے، ایسا لگتا تھا اوپر سے کوئی پتھر کی بارش ہو رہی ہے، اتنی خوفناک آواز تھی۔ تو یوسف کو لے کے اندر چلے گئے، لیکن میں گراج میں کھڑا رہا، اور وہی جو پتھر، یعنی کہ
برف کے پتھر جو پڑے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اس گاڑی کے اوپر پڑے، اور میں اگر جاتا، اگر کسی طرح سے گاڑی کو موو کر لوں تو شاید وہ میرے سر بھی پھٹ جا رہا تھا، اس قدر تیزی کے ساتھ وہ پڑے تھے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کبھی یہ سوچ کر کے، بلکہ اس وقت میں سوچ رہا تھا، مجھے یاد ہے کہ اللہ نہ کرے جس طرح سے یہ سلسلہ جو پہلے ہوا تھا کہ لوگوں کے اوپر اور جو قوم کے اوپر یا اقوام کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے عتاب، اپنے غصے کا اظہار کیا تھا، ان قوموں کے اوپر پتھروں کی بارش کی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ کس قدر وہاں پہ سانحہ ہوا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے۔ گھن، اگر جو نئی جنریشن اگر سن رہی ہے، گھن ایک گیہوں کے اندر چھوٹا سا ایک کیڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر چیز کے اندر ایک چھوٹے چھوٹے سے وہ کیڑے ہوتے ہیں، چاہے کوئی پھل ہو چاہے کچھ بھی ہو، اس کی صفائی کی جاتی ہے۔ تو گیہوں کے اندر ایک چھوٹا سا باریک سا کیڑا نہیں کہیں گے اس کو، ایک چھوٹی سی یوں نو، اگر آپ نے کھٹمل یقیناً دیکھا ہو، کھٹمل کی بہت ہی چھوٹا سائز ہوتا ہے اس کا، یوں کہہ لیجئے، وہ اس کو گھن کہتے ہیں۔ وہ گیہوں کے اندر کیڑا ہوتا ہے۔ تو جب آپ گیہوں کو پیستے ہیں، اور اگر گیہوں آپ نے صاف نہیں، گیہوں کا مطلب ویٹ، اور جب ویٹ کو یا گیہوں کو جو پیستے ہیں اس کے اندر وہ کیڑا ہوتا ہے تو وہ بھی پس جاتا ہے۔ تو یہ مثال دی جاتی ہے کہ گیہوں کے اندر گھن بھی پس جاتا ہے، یعنی برے لوگوں کے ساتھ ساتھ جو ہے اچھے لوگ بھی ہمیشہ پستے ہیں۔ اب یوں مثال لے لیجئے کہ جیسے ترکی میں اتنا بڑا زلزلہ آیا، پاکستان میں پہلے بھی آئے، ہوا کیا کہ وہ بیچارے اس کو، ان کو میں شہید کہوں یا کیا کہوں، I don't know، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یا اس کی مثال یوں لے لیجئے، جہاں تک خیال ہے کہ یہ مثال بہتر نہیں ہے، آپ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی مثال اور دوسرے قوم کی مثال ہے کہ ان کے اندر بہت سارے اچھے بھی لوگ تھے، لیکن جب وہ ان کے اوپر وہ عذاب آیا یا دوسری قوم پہ عذاب آیا، ان میں بھی اچھے لوگ تھے، لیکن ان اچھے لوگوں کو بھی اس میں پسنا پڑا، حالانکہ وہ نبی کی جو باتوں کو فالو کر رہے تھے، ان کے اوپر ایمان لے آئے تھے۔ تو یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے تھے، فالو کر رہے تھے، وہ شہید تھے، وہ شہید ہو گئے۔ لیکن ظاہر سی بات ان کو چن کے نہیں نکال لیا گیا، لیکن کچھ لوگوں کو چن کے نکالا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں آپ جانتے ہیں پوری کہانی کو، کہ فرمایا کہ جو تم پر ایمان لائے ہیں ان کو کشتی میں سوار کر لو، یہاں تک کہ جانور، ان کو بھی کشتی میں سوار کر لو۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے جب اس طرح کے حالات و واقعات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ دو چار چیزیں اور اس میں ڈسکس میں کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو جنریشن ہے، نیو جنریشن، ان کے برین واش کیے جا رہے ہیں۔ آپ بالکل اس چیز کو ایڈمٹ کریں گے کہ ہمارے ڈراموں کے ذریعے جو ہے، اب یہ دیکھا جائے، اب ذرا غور کیجیے گا ڈراموں میں، کہ جو مرد حضرات ہیں ان کے کپڑوں کو چینج کر کے خواتین کے کپڑے ان کو پہنائے جا رہے ہیں۔ جناب چمکیلے کپڑے انہوں نے پہن رکھے، چاہے وہ شیروانی کے حوالے سے ہو چاہے کرتے کے حوالے سے ہو، اور جناب اور کلر دیکھ لیجئے کہ اکثر و بیشتر آپ پنک، یعنی ڈارک پنک ٹی شرٹس وغیرہ یا شرٹس وغیرہ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن خواتین یعنی لڑکیوں کے کپڑے آپ دیکھ لیجئے، ماشاءاللہ اس قدر ٹائٹ ہے کہ ہر چیز واضح ہے۔ مطلب مردوں کے کپڑے جو ہے اب وہ خواتین یعنی لڑکوں کے کپڑے لڑکیاں پہننا شروع ہو گئی ہیں، اور لڑکیوں کے جو ہے کپڑے ہیں وہ یا کلر یا اس حساب کا جو سلسلہ ہے وہ لڑکے پہن رہے ہیں۔ یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، بہت ہی چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہ چھوٹی سی بات آگے جا کر کے بڑی ویلیو رکھتی ہیں۔ یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے بعد میں جا کر کے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے تو وہ ایسا کیوں کہہ رہے۔ اسی طرح سے جناب مخلوط، یعنی ایک دوسرے سے میل جول کا حساب کتاب، گلے لگنا، حق کرنا، جس کو ہاں تو بالکل صحیح کہہ رہا ہوں شاید، حق وہ حساب اس قدر گندا ہو چکا ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اب کچھ جو ہے وہ رہ نہیں گیا۔ جناب مشرف صاحب کے دور میں جب میڈیا کو انہوں نے آزاد کیا، بیسیکلی آزاد نہیں ہوا، وہ آوارہ ہو گیا۔ اب ہمارا میڈیا کمپلیٹلی طور پر آوارہ ہے۔ آپ کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے ان میڈیاز کو جناب بڑی لاکھوں ڈالر کی فنڈنگ ہوتی ہے، جس کو وہ لے کے چلتے ہیں۔ آپ کا مائنڈ، جو نیو جنریشن سن رہی ہے، آپ کے مائنڈ کو جناب وہ اس طرح سے ٹوسٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ترقی کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ابھی میں نے خبر شیئر کی، سعودی عربیہ میں کتنے جو ٹیچرز ہیں، مطلب جن لوگوں نے اس میں گرفت حاصل کی ہے، جو ٹیچر بنے ہیں، 7,000 اساتذہ، اب وہ موسیقی کی تربیت، یعنی 7,000 لوگوں کو موسیقی سکھائی گئی ہے تاکہ وہ سعودی عربیہ میں جو جنریشن ہے ان کے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں، تاکہ وہ ان کا کلچر چینج کرے، اسلام سے لے کر کے غیر اسلام تک لے کر آئے۔
اسلام سے لے کر کے یعنی قوم حجاز سے لے کر کے وہ اس کو اسرائیل تک لے کر آئے. اصل مقصد صرف یہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ آہستہ آہستہ جناب یہ جو پلاننگ جو ہوتی ہے 2-4 سال 5 سال 8 سال کی نہیں ہوتی. یہ 100 سال 150 سال 200 سال تک ہوتی ہے. ہزاروں سال یعنی سینکڑوں سال کہہ لیجئے کہ عرب یعنی حجاز، عرب سے پہلے حجاز تھا. عرب کی اسٹوری بالکل ڈیفرنٹ ہے. حجاز مقدس کا جو سلسلہ تھا وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا. اسلام کا دورہ تھا. وہاں پہ جو ہے جو انبیاء کرام کی رسپیکٹ، اولیاء کرام کی رسپیکٹ، بڑے بڑے اسکالر کی رسپیکٹ تھی جن کو فالو کیا جا رہا تھا. لیکن انفارچونیٹلی میں بہت زیادہ اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن انفارچونیٹلی وہ کچھ عرصے میں ترقی کی طرف گامزن ہے. جناب ویژن 2030 کے تحت ہر چیز کو بڑی تیزی کے ساتھ لایا جا رہا ہے، جس میں وہ ترقی کا سب سے پہلے سلسلہ انہوں نے کیا، سلسلہ کہ عورتوں کو باہر نکالا. عورتوں کو باہر نکالنے کے مطلب ان کو دی انہوں نے لائسنس. انفیکٹ وہ لائسنس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا، ہر چیز کا لائسنس تھا. وہ ہر چیز کا لائسنس تھا کہ اب صرف خواتین کے اوپر وہاں پہ برقع یا حجاب یا نقاب اب رہ گیا ہے، باقی سب چیزیں کھل چکی ہیں. میں اچھی طرح سے مجھے یاد ہے کہ 1992 میں سعودی عربیہ گیا تھا. وہاں پہ ایک مال کے سامنے میں نے دیکھا، اور مال بھی آج کے مال کی طرح نہیں تھا. ایک مال کے سامنے میں نے دیکھا کہ ایک بندے کی اچھی خاصی پٹائی کی متوع، جو متوع کہتے تھے وہاں پہ وہ گورنمنٹ کی پولیس ہوا کرتی تھی، جو ہمیشہ چکر لگاتی تھی کہ کسی قسم کا کوئی بیرا روی کا کام چند نہیں ہو رہا، کسی قسم کا ایسا تو کام نہیں ہو رہا. کہا جہاں لڑکیاں لڑکے وہاں پہ مکس کھڑے ہوں. خاص طور پہ جو اجنبی جو کہ سعودی نہیں ہیں، جو باہر سے آئے، ان لوگوں کے خاص پٹائی ہوا کرتی تھی. اگر بال بھی لمبے ہیں ان کو پکڑ کر کے وہیں پہ شیو کر دیا جاتا تھا. یہ حال تھا، لیکن وہ ایکسٹریم تھا. میں نہیں کہتا کہ وہ صحیح تھا، لیکن اور ہاں جی ہاں، جب نماز کے وقت اگر اذان ہو گئی ہے، اقامت ہو رہی ہے اور آپ باہر کھڑے گھومتے نظر آ رہے ہیں، آپ کی تو خیر نہیں ہے. اس میں کوئی بہت سارے غیر مسلم بھی مارے گئے ہیں. بھائی غیر مسلم کا کیا کام مسجد کے اندر؟ اس میں غیر مسلموں کی بھی بڑائی ہوئی ہے. بیچارے غیر مسلم کرتے کیا تھے؟ مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے تھے. وہ کیا کرتے؟ اور ایکٹ بھی کرتے. اگر بیٹھے ہیں تو پھر پٹائی ہونی ہے. وہ نماز میں بھی شامل ہو گئے ہیں غیر مسلم. اس طرح کے بڑے واقعہ سنے. وہ ایک ایکسٹریم تھا. اب پھر ایکسٹریم ہے. وہ تمام چیزوں سے آپ کو دور کر دیا جا رہا ہے. آپ کو شاید یہ خبر بھی ملی ہو کہ پہلے عام طور پہ جیسا ہوتا ہے پاکستان میں بھی اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، سارا کا سارا اسپیکر پہ آپ کو آواز آ رہی ہوتی ہے. اب پاکستان کو تھوڑا سا ٹچ کروں گا کہ ہر گلی محلے میں مسجد ہے. اگلے 15 سے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ جو ہے آپ کو جو ہے ہر جگہ سے اذان اور نماز مسلسل آپ کو آواز آئے گی. کیونکہ قریب میں مساجد اتنی زیادہ ہیں کہ بعض اوقات آپ کو ایسا لگے گا کہ یار یہ میں کہاں پھنسا ہوا ہوں. لیکن آپ لوگوں کی عادت ہے، آپ لوگوں کو شاید نہ پتہ لگتا ہو. جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہاں رہتے نہیں ہیں، ان کے لیے ہے ایسا ہے کہ سعودی عربیہ میں بھی یہی سلسلہ تھا. نہیں، لیکن وہاں پہ ہر گلی میں مساجد نہیں ہیں، تو اذان کی آواز اور پوری نماز کی آواز آتی تھی. یعنی یوں کہہ لیجیے کہ رمضان میں پوری تراویح کی آواز آپ کو گھر میں آتی تھی. لیکن ابھی سلسلہ پچھلے 1 سال سے شاید یا اس سے زیادہ سعودی عربیہ میں، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے یہ بات کہتے ہوئے، ابھی سلسلہ انہوں نے ختم کر دیا. زیادہ سے زیادہ صرف اذان کی آواز آئے گی بس. نماز کی آواز یعنی اب وہ اسپیکر آن نہیں ہوں گے. یہ وہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہے. بہت ساری انڈیکیشنز ایسی ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے اور ہو گیا ہے، اور آپ اگر جاتے ہیں تو وہاں پتہ لگتا ہے. جو لوگ بہت زمانے سے فالو کر رہے ہیں، وہاں پر رہتے ہیں، جاتے ہیں، تو ان لوگوں کو اندازہ ہے کہ یہ کس طرف سلسلہ چل نکلا ہے. کیا یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے؟ کیا یہ خدا نخواستہ اللہ کو نقصان پہنچا دیں گے؟ کیا یہ کسی اور چیز کا نقصان پہنچا دیں گے؟ نہیں. اچھا، ہم ان کو کامنٹ میں اپنے کیوں شامل کر رہے تھے، باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں بھی یہ لگتا ہے کہ اسلام کے علم بردار اگر وہ ہیں تو یہ عرب ہے. انفیکٹ میں بار بار اس کو عرب کے بجائے میں حجاز مقدس ضرور کہوں گا. اب جیسا کہ میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا کہ یہاں پر اب قرآن کے نزول اور حرمین شریفین یعنی کہ حرم مکہ اور حرم مدینہ کے علاوہ اب یہاں پہ انفارچونیٹلی کچھ نہیں رہ گیا. میں یہ باتیں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ پہلے بھی جاتے رہے سعودی عربیہ یا آپ نے وہاں کام کیا ہے اور کافی عرصے سے اب نہیں گئے، وہاں کی خبریں آپ سن رہے ہیں، اور اب جب آپ جائیں گے تو آپ کو یقیناً مکمل طور پر سارا کا سارا چینج نظر آئے گا. میں اس بات سے سوچ کر کے، یعنی ان لوگوں کی
کے احساسات کو سوچتا ہوں تو میرا جو ہے مجھے بہت اندر سے تکلیف ہوتی ہے کہ جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں، جو لوگ اس چیز کے خواہاں تھے کہ جناب اس طرح کا کلچر ان کا ڈیولپ ہو جائے جیسے دنیا میں ہے، جیسا ویسٹ میں ہے، ناچیں گائیں ننگے گھومیں کچھ بھی کریں، لیکن وہ لوگ جو یہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے، وہ وہاں پہ کیا محسوس کرتے ہوں گے، کیسا محسوس کرتے ہوں گے؟ میں یہ سوچتا ہوں کہ تو مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے بھائی، اس لیے پریشانی ہوتی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کیا تھا اور اب میں دیکھ رہا ہوں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں پریشان ہوتا ہوں یہاں بیٹھ کر کے، میرا دل دکھتا ہے، میرے جیسے ہزاروں سینکڑوں لوگ ہوں گے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں، یہ آپ کے سامنے پہ رکھنی تھی۔ دوسری ایک چیز میں آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں، اس اپنی آواز کے جو ہوا کے دوش میں سے ہوتے ہوئے آپ کے پاس آ رہی ہے، اس آواز کے ذریعے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں، بہت زیادہ، یقیناً آپ اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، بالکل رکھیے، لیکن کچھ چیزیں شاید ہم سے جو ہے ایوائڈ ہو رہی ہیں، ہم اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جا رہا۔ بچوں کا استحصال، بچوں کا جو استحصال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ اجنبی لوگ ان کے ساتھ کس طرح سے سلوک کر رہے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ وہ خواہشات کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہیں۔ میں آپ کو تھوڑی سی مثالیں ضرور دوں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آپ کے بچے جو 13 سال سے چھوٹے ہیں، 13 سے 14 سال کے بچے جو ہیں، وہ اپنے آپ کو انشاءاللہ تعالی اتنی ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے اور اپنے پروٹیکشن کے لیے وہ کافی ہوتے ہیں، لیکن 13 سال کے بچے بچے ہی ہیں۔ پاکستان میں یہ رواج ہے کہ 5 سال 6 سال 8 سال کا بچہ ہے، دوسرے چھوٹے بچے جو کہ 10 سال کے، ان کے ساتھ وہ چیز لینے صبح ضرور جاتا ہے، صحیح، اور دن کے کئی حصوں میں بھی جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹا سا گاؤں ہو، چاہے وہ ٹاؤن ہو چھوٹا سا یا بڑا ٹاؤن ہو، چھوٹا شہر ہو یا بڑا شہر ہو، کراچی جیسا، لاہور جیسا، جناب اپنے بچوں کو کسی گلی محلے کی دکان پر چیز لینے نہ بھیجیں، چاہے وہ چیز اس کی اپنی ٹافی ہے، بسکٹ ہے، چاہے آپ اس سے 6 انڈے منگانا مقصود ہو یا آپ نے آدھا کلو دہی منگانا مقصود ہو، کوئی بھی چیز ان اس عمر کے چھوٹے بچوں کو نہ بھیجیں، خاص طور پہ مائیں، شاید آپ ان کو اندازہ نہیں ہے، ان کا استحصال ہوتا ہے وہاں پہ، 100% نہیں آف کورس، لیکن جو یہ لوگ بیٹھے ہیں فرسٹریٹڈ، جو دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے معاف کیجیے گا جو آپ دکاندار اگر سن رہے ہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں ان لوگوں کو نہیں کہہ رہا، میں اچھے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان کالی بھیڑوں کی بات کر رہا ہوں، جو کالی بھیڑیں ہیں، جو انسانیت تو نہیں بلکہ حیوانیت سے بھی نیچے گرے ہوئے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے معذرت سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے، آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، آپ لوگوں نے بڑے کام کیے ہیں، اپنے بڑے لوگوں کی روز خدمت کر رہے ہیں، جی آپ کا یہ کام ضرور ہے، لیکن یہ بڑی خدمت کا کام ہے، ان کے لیے جناب آپ دہی بناتے ہیں، آپ امپورٹ نہیں کر رہے ہیں، آپ بناتے ہیں، دودھ کا سسٹم آپ نے رکھا ہوا ہے، ہر چیز کا سسٹم آپ نے رکھا ہوا ہے، آپ بڑی خدمت کا کام کر رہے ہیں، لیکن جو کالی بھیڑیں ان کے اندر ہیں، میں ان کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ چھوٹے بچوں کو اندر دکانیں بلا لیتے ہیں، ان کو اپنی گود میں بٹھاتے ہیں اور حیوانیت صرف حیوانیت کا شکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ، ایسی کالی بھیڑیں بہت موجود ہیں، میں نے آپ کو کھلے الفاظ میں بتا دیا، میں بچوں کی بات نہیں کر رہا، بچوں پہ تو جو کام ہوتا ہے اللہ نہ کرے، اس کو تو بیان کرنے میں مجھے تکلیف ہوگی، مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے، میں وہ بیان بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ اپنے چھوٹے بچے اور بچیوں کو خدا کے لیے نہ بھیجیں، اور میں آپ سے درخواست کروں گا جو اچھے دکاندار ہیں، آپ کے ارد گرد میں بہت ساری دکان ہیں، آپ کے ان سے تعلقات ہیں، آپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ملتے ہیں، آپ کو کسی قسم کا اس طرح کا کوئی ایکٹ، کوئی استحصال نظر آئے تو ضرور اس کو اپنی زبان سے روکیں، نہیں تو ان کے پیرنٹس کو اگر آپ جانتے ہیں ان کو کمپلین کریں۔ نوجوان نسل، میں ان کو درخواست کروں گا، آپ کو اس طرح کی کوئی چیز میں نظر آتی، کوئی اس طرح کا استحصال نظر آتا ہے، بلکہ آپ دکانوں میں جب جائیں کچھ چیز لینے کے لیے، دیکھیں کہ یہ چھوٹے بچے دکانوں میں کیا کر رہے ہیں، اگر تو ان کے بہن بھائی، یعنی دکان کے جو اونر ہے یا کام کر رہا ہے اس کے بہن بھائی ہیں، ان کے بچے ہیں، پھر تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، آپ معلوم بھی کر سکتے ہیں، بالکل بات کر سکتے ہیں باتوں ہی باتوں میں، لیکن آپ کو لگے کہ کچھ بچے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں یا کچھ اس طرح سے کام ہو رہا ہے، بالکل انویسٹیگیشن کریں، بالکل تحقیقات کریں، یہ آپ چھوٹے چھوٹے سے کام کر کے انفیکٹ بہت بڑا کام کریں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا کام ہے، مطلب اگر یہ اس طرح کا کوئی احسان ایک چھوٹے بچے کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ اس کے دماغ پر ساری زندگی رہتا ہے، وہ امپیکٹ جو
ان کے دماغ میں جو سیو ہو جاتا ہے وہ معاشرے کو ہمیشہ غلط اور گندہ ہی سمجھتا رہے گا. وہ اچھے لوگوں کو بھی اگر کوئی شخص، اگر آپ ہیں اور آپ اسے کہیں گے بیٹا یہ ٹافی لے لو یا آئس کریم لے لو، بھاگ جائے گا. وہ بھاگ جائے گا. وہ اس کو معلوم ہے اسی طرح سے اس کو ٹریپ کیا گیا تھا. جناب، یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے، لیکن اس چھوٹے سے پروگرام کے ذریعے، اس ہوا کے دوش کے ذریعے میں آپ کے کانوں میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں، خصوصاً والدہ والدہ ظاہر سی بات ہے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اتنے سوچنے کا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں سوچ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے چھوٹے بچوں کو 10 روپے کا چپس لینے نہ بھیجیں، بلکہ بھلے 50 روپے کا ہو، نہ بھیجیں. 13 سال کے چھوٹے بچے ہیں، ان کو تندور پہ 4 روٹی لینے نہ بھیجیں. خدا کے لیے میں آپ کو درخواست کرتا ہوں. میں نے بہت سارے اسی طرح سے حساب کتاب دیکھے. اور اس کے علاوہ بسوں میں، پبلک ٹرانسپورٹ پہ اپنے 13-14 سال سے کم کے بچوں کو نہ بھیجیں، کہ اکیلے بالکل بھی نہ بھیجیں. جو لوگ سن رہے ہیں، جو میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے. ہر طرح کی قومیت موجود ہے، اور ایسی ایسی قومیتیں موجود ہیں کہ جناب ان کے لیے یہ روز کا معمول ہے. یعنی قوم لوط پر تو عذاب آ گیا تھا نا. میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، عذاب نہیں آئے گا اس قوم پہ. لیکن اس قوم نے ان قوم جن جن قوموں پہ عذاب آیا اس سے زیادہ بیر روی کی شکار ہے ہماری قوم. اللہ تعالیٰ اپنا خاص رحم فرمائے. جی ہاں، اللہ تعالیٰ اپنا خاص رحم فرمائے. تو جناب، اتنی کھلی بات کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے بچوں کا خیال کیجیے. اپنے بچوں کا خیال رکھنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کا اچھا کھلا دیا، پہنا دیا، ان کی تمام خواہشیں پوری کر دیں، میک ڈونلڈ سے فرائز بھی کھلا دیے اور آئس کریم بھی کھلا دی. یقیناً یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کا امپیکٹ ان کی ساری زندگی، ان کے ذہنوں پہ رہنا ہے، اس چیز کے اوپر بھی جو ہے آپ کام کریں، دیکھیں. اور صرف اپنے بچوں کو نہیں، دوسرے بچوں کو بھی دیکھیں. اس بات کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آپس میں گروپس بنانے چاہیے، ڈسکشنز کرنی چاہیے. ڈسکشن سے ایک دوسرے کو جناب آگاہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ کام ہیں جو کہ ریگولر بیسس پہ ایک دوسرے سے غیر محظوظ، یعنی کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے اور آپس میں ڈسکشنز بھی ہو جائے، تاکہ کیونکہ بات بہرحال بے حیائی کی ہو جاتی ہے. بہت کھل کے بات کرنا بھی بہرحال، لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کھل کے بات کرنی چاہیے، کھل کے بات بھی کرنی چاہیے. یس، اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی ٹریننگ بہت ضروری ہے. کینیڈا میں ایک بڑی زبردست چیز مجھے اچھی لگتی ہے، وہاں پہ سکھائی جاتی ہے اسکولوں میں، ہر اسکول میں سکھائی جاتی ہے، جس کا جملہ یہ ہے کہ ڈونٹ ٹاک ٹو اسٹرینجرز. میں یہ کہوں گا کہ یہی چیز پورے اسکولوں میں سکھائی جانی چاہیے. پاکستان میں ہر جگہ ڈونٹ ٹاک ٹو اسٹرینجرز، اجنبیوں سے بات نہ کریں. وہ اجنبی کوئی بھی چلتا پھرتا ہو سکتا ہے. بہت سارے اغوا کے واقعات آپ جانتے ہیں نا. کسی اجنبی نے کہا کہ آپ کے والد دکان پہ انتظار کر رہے ہیں، میں وہاں گیا تھا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے مجھے آپ کا بتایا، آپ گھر کا بتایا، چلے بیٹا جلدی سے اپنے ابا کے پاس دیکھو ان کی طبیعت کیسی ہے، خراب لگ رہی ہے. اور بچہ ان کے ساتھ بھاگتا ہے. بچوں کو سکھائیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کسی قسم کی خبر ملے وہ ضرور اپنے گھر جا کر کے انفارم کریں کہ کیا بات ہوئی ہے. اس اسٹرینجر سے بالکل بھی بات نہ کریں کسی قسم کا. ان سے کہیں کہ اگر کوئی اسٹرینجر ملتا ہے، کوئی اجنبی ملتا ہے اور کوئی بھی بات کرتا ہے، اس سے وہ بات ہی نہ کرے، جواب ہی نہ دے. ارد گرد میں جو لوگ موجود ہیں ان کو فوراً انفارم کریں. بچوں کو اتنا انکریج کریں کہ ارد گرد کے لوگوں کو آواز دے کے بلائے کہ یہ اجنبی آدمی ہے، مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے اس سے، برائے مہربانی میری مدد کی جائے. جی ہاں، یہ ٹریننگ لازمی ہے. اسکول کے اساتذہ، پرنسپل جو کرتے دھرتے ہیں، وہ یہ بات سن رہے ہیں تو ضرور اس چیز کو اپنے اسکول کے لیے اپلائی کریں. میرا اسکول، میں جس میں ایک اکیڈمک ڈائریکٹر بھی ہوں یا بورڈ آف ڈائریکٹر بھی ہوں، اس بات سے مجھے اب یاد آ رہا ہے میں نے اس اسکول میں اس کو اپلائی نہیں کیا ہے. آج ہی ابھی میں بات کروں گا اور میں کہوں گا اس ٹریننگ کو ضرور اپلائی کریں. میں اپنے اسکول جو ہے اس کے بارے میں کبھی تفصیل سے بتاؤں گا کہ وہاں اکیڈمک جو میں نے ڈیزائن کیا ہے یہاں پہ رہتے ہوئے کس طرح سے بچوں کو صحیح طریقے سے پڑھایا جاتا ہے. وہ سسٹم ایلون مسک نے اپنا اسکول قائم کر کے اس کے اندر اپنایا ہے، کیونکہ دنیا کے جتنے بھی اسکول ہیں اس کے اندر جو اسکول کا جو سسٹم ہے پڑھائی کا، وہ بالکل ناقص ہے. صرف پاکستان کی بات نہیں، اور اس کے بارے میں بھی ایک بات کریں گے تفصیل سے انشاءاللہ تعالی.
آپ کو رخصت کرتے ہیں دعاؤں کے ساتھ، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے۔ اپنے کامنٹس سے ضرور آگاہ کریں، بلکہ اس کو بھر دیں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ یہ باتیں آپ تک جو پہنچ رہی ہیں کیا ویلڈ ہیں کہ نہیں۔ کامنٹ ضرور کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔